बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज का मौजू इस्लामिक बैंकिंग है। स्टेट बैंक बहुत एडवर्टाइज करता था कि इस्लामिक बैंकिंग में आप अगर आपको चाहिए दिल का इत्मीनान तो कीजिए इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब। तो ये मुझे बहुत ख़राब लगा कि जब इसका कि जवाब नहीं देता है। और शरिया एडवाइज़र, एक मशहूर शरिया एडवाइज़र जो है वो बोलता है कि क़यामत के दिन मेरा नाम ले लेना, मैं तुम लोगों का वो करूँगा। अरे भाई, जुम्मा के खुतबे में तो बोलता है नफसी नफसी, सारे पैगंबर करेंगे उस रोज़, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती करेंगे। ये शरिया एडवाइज़र कहाँ से आ गया जो बोलता है कि मैं क़यामत के दिन तुम लोगों का सिफारिश करूँगा। चलो ये तो बात की है। लेकिन 8 अक्टूबर 2003 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में एक फंक्शन था, प्रोग्राम था इस्लामिक बैंकिंग पर, और उसमें स्टेट बैंक के इस्लामिक डेस्क के डायरेक्टर परवेज सईद साहब मौजूद थे। मैंने सवाल किया था मीज़ान बैंक के हवाले से। परवेज सईद साहब ने जवाब दिया कि जिस तरीके से आम बैंकों के ऑफिसर लोग अपने वकील के दलाइल पर आंख बंद करके तस्दीक कर लेते हैं, तस्लीम करते हैं, तो इस्लामिक बैंक का जब कोई मसला हो तो उलमा हजरात जो अपना मौक़िफ़ पेश करे तो उसको भी आंख बंद करके हमको तस्लीम करना चाहिए। तो ये तो अजीब किस्म की बात है। इसी तरीके से एक दफ़ा मैं घारो जा रहा था तो एक बंदा हमारे साथ गाड़ी में था। तो वो पुराना बैंकर था, रिटायर्ड था। तो मेरा उससे डिस्कशन हो रहा था, तो हर बात पे वो हाँ हाँ कर रहा था और अपने तरफ से भी पॉइंट जोड़ रहा था और बहुत अच्छा एंजॉय कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। जब मैंने देखा ये तो बहुत मुतमईन हो गया है, तो मैंने कहा कि यार ये सब पॉइंट्स जो थे ये तकी उस्मानी साहब भी इसमें है शामिल। तो बोला अच्छा, तकी उस्मानी साहब ने ये पॉइंट बोला था, फिर मैं सारा पॉइंट अपना विड्रॉ करता हूँ। तो ये इस किस्म का ईमान तो इस्लाम में जायज़ नहीं है। तारिक जमील साहब ने भी कहा था कि अगर तकी उस्मानी साहब ने इस्लामिक बैंकिंग बोल दिया तो बस मैं मानता हूँ। अरे बाबा, ये अल्लाह ताला ने कब तुमको कहा है कि ऐसा आँख बंद करके भरोसा करो। और तारिक जमील भाई भी ऐसे ही हैं, उनका भी आँख बंद करके भरोसा नहीं होता है। तो लोग करने वाले करते हैं। तो ये तो हिंदू मज़हब में भी बहुत लोग आंख बंद करके साधु का भरोसा करते हैं, क्रिश्चियनिटी में पादरी का आंख बंद करके भरोसा करते हैं, यहूदियत में भी रब्बाई का भी आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अब उनके बाइबल में, यहूदी और क्रिश्चियन बाइबल में लिखा है कि 16 साल के इस्माइल अलैहिस्सलाम को 2 साल के बच्चा के जैसा कंधे पर रख कर रवाना किया गया। तो ये तो कहीं से जायज़ नहीं होता, वो फ़ोटो भी है। लेकिन इसके बावजूद उन रब्बाइयों पे और पादरियों पर आंख बंद करके भरोसा करने वाले करते हैं। इसी तरीके से हमारे मुसलमान भाई भी आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अब इसके बाद ये है वो परवेज सईद भाई जिन्होंने बोला था कि आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। तो अब इसके बाद एक और बात आता है कि मीज़ान बैंक ने एक कैलेंडर छापा था, वो सन याद नहीं है। तो कैलेंडर में कलमा तैयब लिखा था और उसका तर्जुमा लिखा था। कलमा तैयब के तर्जुमा में लिखा है, इस बड़े जी से गॉड, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। तो हालांकि ये होना चाहिए छोटे जी से होना चाहिए, तो सही तर्जुमा, लेकिन बैंक ने इला का तर्जुमा बड़ा जी से गॉड किया है। तो जिसका आप मुलाजा करेंगे, ये डब्बे के ऊपर जो आखिरी लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि ये देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, वो जो गॉड है बड़ा गॉड है, यानी अल्लाह नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये क्या इस किस्म का तर्जुमा नहीं होता है। और बड़ा जी से जो तर्जुमा कर, जितने लोग ट्रांसलेशन कुरान शरीफ का किए हैं वो सब छोटे जी से लिखे हैं। ताकि उस्मानी साहब ने भी छोटे जी से लिखा है, आरबरी ने, यूसुफ अली ने, सही इंटरनेशनल ने, शाकिर ने, ये सब छोटे, डॉक्टर गजाली ने, ये सब लिखे हैं कि छोटे
جی سے گاڈ لکھے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے خدا جو ہندو لوگ جیسا بناتے ہیں ویسا کوئی نہیں ہے سوائے ایک بڑے اللہ کے، ایک واحد اللہ کے۔ تو یہ ایک نقطہ تھا۔ اور ڈکشنری میں بھی، آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ بڑے جی سے جو گاڈ ہے وہ ہے کریٹر اینڈ رولر آف دا یونیورس، یعنی سارے کائنات کا بنانے والا۔ اور جو چھوٹے جی سے گاڈ ہوتا ہے وہ کوئی سپر ہیومن بینگ یا کوئی اسپرٹ جس کے ہاتھ میں وہ دا ہندو گاڈ وشنو بھی ہے اور مون گاڈ، یہ سب چھوٹے چھوٹے جو خدا جس کو بناتے ہیں، تو اس چھوٹے جی سے وہ مراد ہے۔ اور کلمہ طیب میں بھی یہی مراد ہے کہ نہیں ہے کوئی چھوٹا 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 خدا، بس سوائے ایک بڑے اللہ کے۔ اب اس کے بعد میں پوائنٹ آتا ہے کہ ایک زمانہ ہو گیا کافی برسوں پہلے، میرے کو کچھ مشینری امپورٹ کرنا تھا، تو اس کو امپورٹ کرنے کے لیے پیسے کی کمی تھی۔ حالانکہ پیسہ تھا لیکن دوسرے شکل میں تھا، لوگوں کے پاس قرض دیا تھا، قرض میں مال سپلائی کیا تھا کریڈٹ پہ، تو وہ سب اماؤنٹ تھا، لیکن وہ مشین کے لیے تو کیش پیسہ کا ضرورت تھا۔ تو پھر ایک دن میں میزان بینک چلے گیا، اتفاق سے عمران عثمانی صاحب سے وہاں ملاقات ہوئی، 1 to 1 بیٹھ کے ملاقات ہوئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا اسلامک فائنانس کا، تو سب کچھ دے دیا۔ تو میرے کو پتا تھا ایک سوال کرنا ہے ان سے کہ اگر ادائیگی میں لیٹ ہو تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ لیزنگ ایگریمنٹ کا 16 نمبر کلوز ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر ادائیگی میں لیٹ ہوں گے تو جتنا اماؤنٹ لیٹ ہوگا اس پر ہر مہینہ 20% اضافہ لیا جائے گا، یعنی 5 مہینے میں 20% کے حساب سے وہ اماؤنٹ ڈبل ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو قابلی جو سود خور ہوتا ہے تو وہ بھی 10% محنت کا مہینے کا لیتا ہے، آپ نے اس کا بھی ڈبل کر دیا ہے۔ اور پھر اسلامک بینکنگ بھی بولتے ہیں، جبکہ قرآن شریف کے جہاں پر ربا کو حرام کیا گیا ادھر کلیئر لکھا ہے کہ کوئی اگر تکلیف میں ہو تو اس کو، جب حرام کیا گیا تو تکلیف میں ہو تو اب اوپر کا رقم تو چھوڑ ہی دو، اس کا تو سوال ہی نہیں ہے، تمہارا جو اصلی رقم تھا پرنسپل اماؤنٹ اس کو تم لے لو، لیکن اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو مہلت دو اور معاف بھی کر دو، تو بڑی بات ہے۔ یہ تو نہ مہلت دے رہا ہے نہ معاف کر رہا ہے، بلکہ 20% ہر مہینہ لیتا ہے۔ تو میرے کو تو ایک لڈو مل گیا، کیونکہ میرے کو تو کاروبار کا شوق نہیں ہے، میرے کو مزہ آتا ہے کوئی پوائنٹ ملے اسی کا تحریک چلو، یہ میرا شروع سے میرا یہ ہابی ہے۔ تو اس پہ پھر جب میں نے بار پوچھ پاچھ شروع کیا میزان بینک سے، تو 2 مہینہ بعد تو ایک بڑے آفیسر تھے، انہوں نے ایک چھوٹے آفیسر کو بلایا، تو اس کو بلا کر بولا کہ یہ جو 20% پر منتھ لکھا ہے یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے، اس کو پر ایئر کر دو۔ میں نے بولا کہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ بحث کر رہے تھے کہ اس لیے زیادہ اماؤنٹ رکھا ہے پر منتھ کا کہ آپ آرام سے نہ بیٹھے فوراً کنٹیکٹ کرے، اور اب 2 مہینہ بعد بولتے ہیں کہ پرنٹنگ مسٹیک ہے۔ تو میں نے خیر اللہ کا شکر ادا کیا کہ کچھ تو کامیابی ہوا۔ تو اب جو اس کا جو پر ایئر آتا ہے یہ اپنے کھٹ کی وجہ سے ماشاءاللہ کم ہوا۔ تو یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے کہ اکیلے جدوجہد کیا تو کچھ تو رزلٹ آیا۔ اور یہ پرنٹنگ مسٹیک اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پہلے جتنا بھی ڈیلے ہوا ہوگا، جتنا بھی تاخیر ہوا ہوگا، کہ تو سب سے جو پیسہ وصولے ہوں گے اور چیریٹی میں دے دیے ہوں گے، تو وہ تو 20% پر منتھ تھا۔ اگر پرنٹنگ مسٹیک تھا تو پھر دروازہ کھولے، سب کو بلائے کہ بھائی تم سے غلطی سے زیادہ آگے یہ لو، اور لینے کے ٹائم میں پتہ نہیں تھا ان کو کہ یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے، لیتے جا رہے تھے۔ رام رام جھپنا پرایا مال اپنا۔ ارے یار کچھ تو اللہ کا خوف کرو۔ اگر اسلامک بینک اتنا آسانی ہوتا تو پھر تو اب اسی پوائنٹ کو ایک شادی کے دعوت میں راؤنڈ ٹیبل میں بیٹھ کے تھے، تو ایک بندہ تھا میرے سیدھے ہاتھ میں، وہ پہلا کھانا ختم ہوا اس کا تو دوبارہ کھانا لینے گیا ٹیبل سے، تو جب ادھر لینے گیا تو میرا
भतीजा था, वो बोला कि चाचा ये मिज़ान बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव है इरफान सिद्दीकी। मैंने बोला लड्डू मिल गया दिल में, तो आया। तो मैंने बोला कि आपके बैंक हम गए थे, तो उधर में इमरान उस्मानी से बात हुआ। वो बोला कि 20% ये पेनल्टी जो है, ये चूंकि ये रिबा है, चूंकि ये रिबा है, चूंकि ये रिबा है, इसलिए इसको हम खैरात कर देंगे। तो मैंने बोला क्या इमरान उस्मानी ने सही बोला? बोला हाँ, ही स्पोक द ट्रुथ। मैंने बोला अगर वो सच बोला तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी रिबा से आप 100% पाक नहीं है। रिबा को आप चैरिटी में दे रहे हैं लेकिन 100% पाक नहीं है। तो फिर ये आप जो कुरान शरीफ का आयत दीवारों में लिख कर रखे हैं मीज़ान के हवाले से, तो आप कुरान शरीफ को बीच में क्यों ला रहे हैं जब तक आप 100% पाक नहीं होते हैं? तो वो खामोशी इख्तियार किया, जिसको मैंने गोल्डन साइलेंस लिखा और अपने मजमून में भी ये पूरा वाक़या सुनाया। और इसी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में एक हसन कलीम नाम तो उनका शायद, हाँ हसन कलीम, तो उन्होंने इसके जवाब में दिया था पेनल्टी के, कि उन्होंने कहा कि ये पेनल्टी कोई नई बात नहीं है, ये सहाबी लोग के दौर में भी होता था। एक सहाबी ने कर्ज हसना दिया दूसरे सहाबी को ये कहकर कि तुम वो कर्ज मांगा था, फर्ज किया कि पीर को देंगे वापस। तो वो साहब कर्ज देने वाले साहबी ने कहा अगर तुम पीर को नहीं दिए तो तुमको अपने तरफ से इतना रकम सदका करना होगा। तो फिर हसन कलीम साहब फरमाते हैं कि हमारे पेनल्टी में और सहाबा के सदक़े में दो फ़र्क है। एक फ़र्क ये है कि सहाबा एक दफ़ा करते सदका देते और नहीं देना था, भले ताख़ीर हो या टाइम से दे, लेकिन एक ही दफ़ा सदका देना था। और अगर नहीं देते तो क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछना था। लेकिन मीज़ान बैंक का सदका ऐसा है कि ये सदका अगर टाइम से, अगर जितना महीना नहीं दोगे तो 20% के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से हर महीना इजाफा होगा, 5 महीने में डबल हो जाएगा। तो इस किस्म से एक फ़र्क तो ये हो गया। और दूसरा फ़र्क बोलते हैं कि दूसरा फ़र्क ये है कि हाँ, अगर सदका नहीं दिया तो क़यामत के दिन पूछेंगे अल्लाह ताला। लेकिन मीज़ान बैंक का सदका नहीं दिया तो मीज़ान बैंक कोर्ट में जाके केस करेगा और इसको हासिल करेगा। ये दो फ़र्क है। तो ये तो बहुत अहम फ़र्क है। इसी तरीके से एक और फ़र्क जो मेरे को पता चला वो ये है कि जो सहाबी एक दूसरे को कर्ज दिए थे उसमें वो उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं लिया था, सिर्फ देर से देंगे तो सदका देने का शर्त लगा दिया था, लेकिन अपने लिए कोई फ़ायदा नहीं रखा था। असल में मीज़ान बैंक तो जो कर्ज देता है उसमें फ़ायदा हासिल करता है, और फ़ायदा हासिल करने के बाद जो अदायगी में लेट हो और रिबा पे रिबा जो होता है वो बोलता है सदका करो। तो ये तो बहुत फ़र्क हो गया दोनों के लेन देन में। सहाबी का था वो कर्ज हसना टाइप का था, तो उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं रखे थे वो। लेकिन मीज़ान बैंक का तो एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, उसमें फ़ायदा रखे हैं, और बिल्कुल जैसा कन्वेंशनल बैंक का इंटरेस्ट होता है वैसे ही फ़ायदा रखे हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा लेते हैं। लोगों को ईमान का ये करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं कि वो बेचारे ईमान से डर के, रिबा से डर के इनके पास आते हैं कि भाई रिबा के बगैर हमारा काम होगा। आखिरत को की हिफाजत के खातिर वो ज़्यादा रेट देते हैं और ये इसका भी फ़ायदा उठाते हैं। ये तो इनको तो और कम रेट में देना था कि ये लोग अपने आखिरत के खातिर हमारे पास आ रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इस बहरहाल अब इस्लामिक बैंकिंग कहला सकता है या कुरानी आयत बरक्स अकीदा। तो ये और मज़े की बात यह है कि जहालियत
کے زمانے میں جو ربا ہوتا تھا اس کا یہ شکل ہوتا تھا کہ قرض دیتا تھا اور اگر ٹائم پہ ادا نہیں کر سکے تو وہ ٹائم ایکسٹینشن ملتا تھا اور اس کے بعد زیادہ رقم ربا کا دیتا تھا اور ٹائم ایکسٹینشن ہو جاتا تھا، بڑھ جاتا تھا. تو بالکل یہی چیز ہے ادھر میں، ٹائم ایکسٹینشن بینک میں بھی ہو جاتا ہے اور ادھر بھی ہو جاتا ہے. تو اب ایک اور بات ہے، یہ جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بینک میں کھلا ہے اس لیے کھلا ہے کہ لاس میں بھی شرکت ہے. تو میں نے کہا تھا کہ لاس میں شرکت کہاں آتا بھائی؟ تو بولا، تو جواب دیا تھا ایک آدمی جو گورنمنٹ کے طرف سے لگا ہوا تھا ریسرچ میں، وہ بولا کہ قرآن شریف میں ہے کہ ربا کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا. تو تجارت میں نفع نقصان ہوتا ہے، اس لیے یہ نفع نقصان کا شرط ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی نفع نقصان ہوتا ہے، صحیح بات تو صحیح ہے، لیکن ادھر تو لوگوں نے ایک خاص سوال کیا تھا اور اس کے ربا تجارت سے ملتا جلتا ہے. تو اس ایک خاص سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ربا حرام اور تجارت حلال. اگر صرف تجارت حلال بولتا تو پھر گھر بنا کے کرایہ پہ نہیں دے سکتے، کوئی آدمی ٹیکسی نہیں چلا سکتا، کوئی آدمی گورنمنٹ کا نوکری نہیں کر سکتا، کوئی آدمی پرائیویٹ ادارے میں نوکری نہیں کر سکتا. یہ تھوڑی بولا ہے کہ خالی تجارت الاؤڈ ہے، ربا حلال کیا تجارت حرام کیا. بس یہ ایک خاص سوال تھا، اس کا ایک خاص جواب تھا. یہ سارے باتوں کو ملا جلا کے نہیں بولا گیا تھا. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہوا. تو اچھا، اور ہر قانون کا ایک الفاظ ہوتا ہے اور ایک اس کا روح ہوتا ہے. قرآن میں ایک مثال ہے جس سے ثابت ہوا کہ قانون کا روح اتنی اہمیت رکھتا ہے الفاظ کے جیسا. بنی اسرائیل یہودیوں کو آرڈر ہوا تھا کہ ہفتے کے روز مچھلی نہیں پکڑو گے. یہ لوگ پھڈے بازی یہ کیے کہ جمعہ کو تالاب بنا دیا اور پانی جب آیا جمعہ کو تو تالاب میں پانی جمع رہ گیا اور اس پانی میں مچھلی آ گیا اور ہفتے کے دن یہ لوگ مچھلی نہیں پکڑے. اور پھر مغرب کے وقت جب تاریخ تبدیل ہو گیا، اتوار شروع ہو گیا، یہ لوگ اس تالاب سے آرام سے مچھلی پکڑنا شروع کیا. تو ان کے اوپر عذاب آیا. حالانکہ الفاظ جو تھا قانون کا آرڈر، اللہ کے آرڈر کا، وہ یہ تھا کہ مچھلی ہفتے کو نہیں پکڑو گے. وہ ہفتے کو نہیں پکڑے، جمعہ کو تالاب بنائے اور اتوار کو پکڑے. تو الفاظ کے اوپر تو 100% عمل کر لیا، لیکن وہ الفاظوں کے روح کا 100% قتل کر دیا. کہ تالاب بنا لیا جمعہ کو اور ہفتے کا نقصان کا پہلے سے انتظام کر دیا، تو ان پہ عذاب آیا. تو یہ اسلامک بینکنگ میں روح کو بھی دیکھنا چاہیے. الفاظ تو ہے گڑبڑی گڑبڑ، لیکن اس کا روح بھی گڑبڑ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک گھر کے لیے کرایہ قرض لیں تو وہ آپ کو قرض جو دے گا اس میں بتائے گا کہ کیبر کے حساب سے اتنا ریٹ تمہارا ہر مہینہ دینا ہوگا. اور اگر مارکیٹ میں ریٹ کرایہ کا گھٹ جائے تو آپ کا کرایہ نہیں گھٹے گا. لیکن اگر کیبر کا سود کا ریٹ بینک اسٹیٹ بینک گھٹا دے تو آپ کا کرایہ گھٹے گا. اگر اسٹیٹ بینک سود کا ریٹ بڑھا دے تو آپ کا کرایہ بڑھ جائے گا. تو یہ کس قسم کا کرایہ بنا؟ اور یہ اگر 50,000 روپیہ، اگر 50,000 روپیہ آپ سے کرایہ ہوگا اس اپارٹمنٹ کا یا گھر کا، تو بینک آپ سے لے گا 1,00,000 1.5 لاکھ لے گا. اس لیے کہ اس کا تو مارک اپ کے حساب سے، سود کے حساب سے ریٹ ہوگا، اس کا کرایہ سے کوئی تعلق نہیں. کرایہ گھٹ جائے تو بھی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، بڑھ جائے تو بھی فرق نہیں پڑتا ہے. سود کا ریٹ گھٹے، سود کا ریٹ بڑھے تو اسلامک بینکنگ کے کرایہ میں کمی اور بیشی ہوگی. یہ ہے اسلامک بینکنگ in the Islamic Republic of Pakistan, supported by the State Bank of Pakistan and big leaders who do not know what is Islamic banking, and they are having blind faith like Parvez Saeed in the ulmas who are not guiding the public as well as they should. بہرحال اب
یہ ہوا یہ ساری باتیں. اور جو سود پہلے جہالت کے زمانے میں ہوتا تھا یا ابھی کنونشنل بینک میں بھی ہوتا ہے، یہ سود تو بینک پورا لیتا ہے، اس پہ تو کوئی معافی ٹافی یا صدقہ ودقہ نہیں ہوتا ہے. اس سود کی ادائیگی میں جو ڈیلے ہو، اس اصل رقم کی ادائیگی میں جو ڈیلے ہو تو اس کے پر جو پیسہ لیتا ہے اس کو پینلٹی بولتا ہے، اس کو صدقہ میں دینے کا بات کرتا ہے. تو یہ، اور جو لوگ اسلامک بینکنگ بنا رہے ہیں تو ان میں جو اچھے بڑے بڑے نام ہیں، اس کے پہلے میں حدیث تو سنا دوں. یہ حدیث کو ایک قسم کا بنیاد ہے اسلامک بینکنگ کا، کہ بلال رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کچھ برنی کھجور پیش کیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا کہ 4 کوانٹٹی میرے پاس ردی کھجور تھا، میں نے اس کو دے کے 2 عدد آپ کے کھانے کے لیے اچھا کھجور لے لیا. تو حدیث میں ہے، صحیح مسلم کے حدیث میں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عین سود ہے. میں نے بولا یہ تو ایک دم نقد تھا، اس میں عین سود ہونے کا کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر اسی کتاب صحیح مسلم میں 2 صفحہ بعد لکھا ہوا ہے کہ نقد النقد میں کوئی سود نہیں ہے اور ادھار میں سود ہوتا ہے. دونوں باتیں لکھی ہوئی، نقد النقد میں نہیں ہے اور ادھار میں ہوتا ہے. تو یہ کھجور کا لین دین ادھار تھا ہی نہیں اس میں، یہ تو اس کا کھجور وہ دے گا، اس کا کھجور یہ دے گا. نہ کوئی رائٹنگ ہوا، نہ کچھ ہوا، نہ وہ اس کا شکل دیکھنا ضروری تھا، نہ اس کا شکل دیکھنا ضروری تھا. صرف کھجور ایک دوسرے کا دیکھے، 4 اور 2 کا ایکسچینج ہو گیا. تو یہ تو نقد النقد تھا اور اس میں ادھار نہیں تھا، تو پھر یہ سود کیسے ہوگا؟ صحیح مسلم کا حدیث خود اس کو بول دیتا ہے کہ سود نہیں ہے. پھر ایک دفعہ کوئی جنگ ہوا تھا تو اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا موجود تھے اور لوگوں نے لین دین کیا تھا. تو سونے کے بدلے سونا، چاندی، یہ سب قسم کا کیے تھے. تو لوگوں نے بولا کہ یہ تو سود ہے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے بولا کہ یہ سود نہیں، کیونکہ ان کے نظر میں بھی نقد لین دین میں کوئی سود نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھتا تھا اور یہ اس قسم کا بات کبھی نہیں سنا، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا، تو اس کے بعد پھر ایک اور مزے کی بات ہے کہ معروف القرآن میں یہ تقی عثمانی صاحب اس کا مقدمہ لکھے ہیں، اور اس میں سورہ نساء کے 12 نمبر آیت کے تفسیر میں ہے. ان کے والد مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ سعد ابن وقاص کے تلاوت میں 12 نمبر آیت کے ساتھ من امی کا اضافہ تھا. تو اگر یہ من امی نہیں جوڑا جائے تو آخری آیت میں اور 12 نمبر آیت میں تعرض لازم آ جائے گا. میں نے بولا یہ تعرض لازم قرآن مجید میں آئے گا اور الفاظ جوڑتے تھے. تو اس کے میں نے نہ مسجد نبوی کے تراویح میں یہ من امی پڑھتے ہیں، نہ خانہ کعبہ میں، نہ دارالعلوم میں، نہ کسی مسجد میں، نہ کسی گھر میں. تو کیا سب کے تلاوت میں تعرض لازم ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یعنی قرآن شریف میں بھی یہ لوگ ترمیم کرتے ہیں اور ان کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں. تعرض لازم قرآن مجید میں لکھ دیا، وہ تقی صاحب اس کے تعرض لازم کے قرآن شریف میں مقدمہ لکھ رہے ہیں، اور رفیع عثمانی صاحب کے بھی دارالعلوم میں بانٹ رہا ہے. اور وہ مفتی اعظم تھے، انہوں نے کہا کہ ایک اہل قرآن جو منکر حدیث تھا اس کے ساتھ بحث کر رہے تھے. تو وہ اس کو ایسا دلیل دیے کہ وہ بھاگ گیا. وہ بولے کہ بھئی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ پیشاب پیخانہ مت کھاؤ مت پیو، تو تم کیوں نہیں کھاتے پیتے ہو؟ تو وہ خاموش ہو کے بھاگ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو میں نے بولا قرآن میں کلیئر لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا ہے کہ حلال کو طیب کو حلال کرتے ہیں اور خبیثات کو حرام کرتے ہیں. اور قرآن میں لکھا ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ. تو یہ کس کو نہیں پتا ہے کہ یہ حلال اور طیب چیز کون سا ہے؟ کیا کسی کو شک ہے کہ یہ طیب نہیں ہے، طیب ہے؟ تو ایسا تو کوئی نہیں ہے، بلکہ جو دعا پڑھتے ہیں وہ بھی تو خبیثات کا لفظ اس میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے
ایک اور مزے کا پوائنٹ ہے کہ معروف القرآن میں مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنا وہ خانہ کعبہ ہے. اس کے 40 سال بعد ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ ہے، اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ ہے، اور مسجد اقصیٰ 40 سال بنا، اور مسجد اقصیٰ کے جو بانی تھے وہ تھے سلیمان علیہ السلام. تو میں جب یہ پڑھا اور ایک ہی جگہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں تو میرے کو حیرت ہوا، کیونکہ اگر خانہ کعبہ کا آدم علیہ السلام سے بھی لنک ہے، لیکن چلو وہ قرآن شریف میں ابراہیم علیہ السلام کا تو ذکر آتا ہے، پکا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میں خانہ کعبہ موجود تھا، اور اگر مسجد اقصیٰ 40 سال بعد بنا اور اس کے بانی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو حضرت سلیمان علیہ السلام 40 سال بعد کیسے موجود ہوئے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام، پھر جوشوا، پھر بہت سارے بادشاہ وغیرہ وغیرہ آئے، پھر داؤد علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. تو یہ 930 سال کا وقفہ ہے. یہ 930 سال کو 40 سال میں کیسے آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں؟ اور پھر مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان کہلاتے تھے، انہوں نے یہ بات لکھا کیسے؟ تقی عثمانی صاحب شریعت کورٹ کے جسٹس رہے اور اسلامک بینکنگ کے اچھے خاصے شریعہ ایڈوائزر، یہ وہ اس قرآن مجید میں مقدمہ کیسے لکھتی ہے؟ تو یہ سب باتیں ہیں آپ کے خدمت میں. اب اس دور میں نے اسلامک بینکنگ سے نہیں بلکہ سودی بینکوں سے میں نے قرض لیا، اور اس کو میں اسلامک بولتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں پہلا شخص ہوں جو اس قسم کا قرض پورے دنیا میں لیا، اور صرف ایک بینک سے نہیں بلکہ 5-6 بینک سے لیا. حبیب بینک سے بھی لیا، فیصل بینک سے لیا، NIB بینک سے لیا تھا، اور پرائم بینک سے لیا تھا، اور اللہ نے کہتے چارٹرڈ بینک سے لیا تھا. اس قسم سے بہت سارے بینکوں سے لیا. اور یہ ہمارا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو پہلے سے سنتے آتے تھے کہ قرض لو اور اس کے پر نفع دو تو یہ حرام ہے، تو اصل میں ربا حرام کیا گیا ہے، قرض کو حرام نہیں کیا گیا. قرض آپ دے بھی سکتے لے بھی سکتے ہیں. تو اگر قرض ایسا دے کہ اگر نفع ہوگا تو نفع دیں گے، اور نفع نہیں ہوگا تو نفع نہیں دیں گے، سود نہیں دیں گے. اور اگر اصل رقم جو ہے وہ واپس کرنے کا شرط رہے گا، نقصان میں شریک نہیں ہوں گے، تو یہ میرے خیال سے سود نہیں ہوتا ہے. تو ہمارا جو بینکوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرے کو نفع ہوگا تو تم کو ہم نفع دیں گے، اور یہ جو بھی ریٹ طے ہو جائے گا وہی ریٹ دیں گے، اور اگر کائبر بڑھے گا گھٹے گا تو ہمارا بھی نفع کم بیشی کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ جب نفع ہوگا تو نفع دیں گے، اور اگر نفع کم ہوگا تو نفع تم کو بھی نفع کم دیں گے، جو طے ریٹ ہے وہ ریٹ نہیں دیں گے، اس سے کم دیں گے. اور اگر نقصان ہوگا تو ایک پائی نہیں دیں گے، لیکن تمہارا اصل رقم کو نقصان میں شامل نہیں کریں گے، تمہارا اصل رقم محفوظ رہے گا. اور یہ پوائنٹ جو ہے پہلے بینکوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا تو ایگری نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے جب بھی میرے پاس کوئی آتا تھا تو میں اس کے ساتھ بحث کرتا تھا اور اس کو کچھ عرصے میں متاثر کرتا تھا. اس وجہ سے 5-6 بینکوں نے یہ قرض دے دیا، اور یہ پوائنٹ سے یہ سمجھاتے تھے کہ وہ اصل میں بینک پہلے سنتا ہے کہ نفع ہوگا تو دیں گے، نفع نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے. تو یہ تو چل بدماشی کرے گا، کھا جائے گا پیسہ، نفع ہی نہیں دے گا. تو میں نے بولا کہ بھائی 6 مہینے کا شرط ہے کہ اگر نفع نہیں دیں گے تو اصلی رقم واپس دینا ہوگا، اگر اصلی رقم پھر بھی نہیں دیں گے تو جو اپنا مارٹگیج کیے ہیں، گروی رکھے ہیں، اس کو تم بیچنا، پیسہ حاصل کرنا، اور یہ پیسہ میں سے تمہارا جو اصل رقم ہوگا وہ ہوگا، یا جو تمہارا پروفٹ پہلے ڈیو ہو چکا تھا اور میں بھی نفع کیا تھا اور تمہارا ڈیو تھا، لیکن میرے کو کیش فلو کم تھا اس لیے نہیں دے سکے تھے،
وہ بھی پروفٹ دیں گے تم کو، لیکن اصلی رقم کے ساتھ۔ لیکن جب میں نقصان کروں گا تو نہیں دوں گا۔ تو اسی وجہ سے جب ہم بزنس کرتے ہیں سال بھر اور اس کا اکاؤنٹ بناتے ہیں، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا یہ سارا چیز جو بنتا ہے، تو اس میں جو بینک کا پروفٹ ہے وہ لیفٹ سائڈ میں پہلے لکھتے ہیں، اور یہ خرچوں کے ساتھ میں یہ شامل ہوتا ہے، اور بکری جو ہوا اس سے یہ خرچہ کم کر دیتے ہیں، تو پھر جو نفع کا اماؤنٹ آتا ہے۔ تو اگر میرا 1 روپیہ پورے سال میں بھی نفع ہو تو وہ جو بینک کا جو پروفٹ ہے وہ تو میں دے چکا، وہ تو پہلے ہی دے چکا، اس کے بعد 1 روپیہ نفع کیا۔ اور اگر 1 روپیہ بھی نفع نہیں ہو تو جتنا نقصان ہوگا اسی حساب سے بینک کے پروفٹ کم ہی ہو جائے گا، اور اگر زیادہ نقصان ہو جائے تو پروفٹ 1 پائی بھی نہیں دیں گے، جتنا نقصان ہوگا اتنا کم کریں گے، کیونکہ وہ اوپر ہی میں مینشن ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے پوائنٹ یہ ہوگا کہ بینک جب پروفٹ ہوگا تو پروفٹ میں شرکت کرے گا، جب نقصان ہو جائے گا یعنی اس کا جتنا نقصان ہوگا وہ اتنا اس کا پروفٹ نہیں ملے گا۔ تو اس پہ سب لوگ راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اتنے بینکوں سے اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں، ابھی تک کوئی مصیبت نہیں آیا، اور سارے لوگ خوش ہیں، اور دوسرے نئے بینکس بھی آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم سے بھی بزنس کرو۔ کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، بھاگ بھی جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو آئے ہیں تو وہ بحث کر کے مان گئے۔ اور یہ پوائنٹ اتنا اچھا ہے کہ جب پرائم بینک تھا تو اس میں جو مینیجر تھے سائٹ برانچ کے، ان کا ایک دن فون آیا تھا میرے کو، تو میرے کو بولے کہ جو سسٹم سے آپ کو ہم نے قرض دیا ہے، تو ایک ادارہ تھا انڈسٹری افروز کیمیکل ایسا کچھ تھا، بولے آپ ادھر جائیے اور ان کو بھی یہ سمجھائیے کیونکہ ان کو پیسے کا ضرورت ہے۔ میں گیا ادھر، سمجھایا، لیکن ان کا خالی یہ پوائنٹ تھا کہ علماء حضرات کے تھرو کریں گے۔ تو علماء حضرات کے تھرو وہ لوگ ربا والا فائنینس لے لیے، اور ایک چھوٹے سے بندے کے ذریعے جو ایک علمی نقطہ آ رہا تھا ان کے پاس، اس کو نہیں مانے، کہ صرف اس لیے نہیں مانے کہ علماء حضرات شاید اس کو نہیں مانے۔ تو اس قسم کے لوگوں کے لیے تو اسلام آیا بھی نہیں ہے۔ جو علماء حضرات کو آنکھ بند کر کے تسلیم کریں ان کے لیے اسلام نہیں آیا ہے۔ اسلام آیا ہے آنکھ کھول کر کے دیکھنے کا۔ قرآن میں آتا ہے جو سوچ فکر نہیں کرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے سب سے بدترین جانور ہیں۔ تو سب سے بدترین جانور اگر بننا ہے تو آنکھ بند کر کے باتوں کو تسلیم کریے، اور اگر اللہ کے نزدیک بدترین جانور نہیں بننا ہے، آنکھ کھولیے، کان سے سنیے، دماغ سے سوچیے، جو سمجھ میں آئے صحیح وہ فیصلہ کریے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔